रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउन इलैहि बि इहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमा फमन इअ्तदा बअद ज़ालिका फ़लहु अज़ाबुन अलीम वलकुम फ़िल क़िसासि हयातुन या उलिल अलबाबि लअल्लकुम तत्तक़ून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में क़सास का हुक्म लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो इस आज़ादी से बदला लिया जाएगा। गुलाम कातिल हो तो गुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो इस औरत ही से क़सास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ इसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीके के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए, और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। यह तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ और रहमत है। इस पर भी जो ज्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सजा है। अक्ल खैर रखने वालों, तुम्हारे लिए क़िसास में ज़िंदगी है। उम्मीद है कि तुम इस कानून की खिलाफवर्जी से परहेज करोगे। अब यहाँ से शरीयत का बाब शुरू हो रहा है, ठीक है ना। पीछे सारा अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ यानी कि तहवील क़िबला उसकी तमहीद बांधी। पहले अल्लाह ताला ने फिर तहवील क़िबला का हुक्म दिया, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसके बाद बिर का कानून दिया कि बिर असल में है क्या, नेकी क्या चीज़ है असल में, ठीक है। और वो एक बिर जो होती है इंडिविजुअल सतह पे होती है। अगर आप देखा जाए, नेकी जो है बंदे की अपनी ज़ात से रिलेटेड होती है। एक इज्तमाई होती है, वो तो इज्तमाई चीज़ें मिल के की जाती हैं, लेकिन नेकी जो बंदा खुद करता है वो असल में बिर कहलाती है। यानी बहुत ही, चाहे वो नेकी छोटे कामों पर हो चाहे वो बड़े से बड़ा काम हो, वो नेकी कहलाती है। वो मिलके भी की जा सकती है और इंडिविजुअली भी, लेकिन इंडिविजुअली ज्यादा जो है वो उसकी जो मायने जो है इंडिविजुअली तौर पे ज्यादा आते हैं। और वो इंसान अपनी इस्तात के मुताबिक करता है, यानी जितनी इंसान की इस्तात होती है उसके मुताबिक वो बिर के काम जो है वो बंदा करता है। और उसमें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि सारी चीजें अल्लाह ताला ने इसमें समो दी हैं। जो पूरा एक ज़ाब्ता हयात है वो अल्लाह ताला ने इस आयत बिर के अंदर हमें दे दिया, जो हम कल ऑलरेडी पढ़ चुके। अच्छा, उसमें एक चीज़ हमसे थोड़ी-सी मेरे से उलट हो गई थी कि वल फ़हशा वल सू के मैंने जो है ना वो उल्टा कर दिया था। फ़ाहशा जो होती है इनडेसेंसी होती है, यानी कि जैसे बेहयाई के काम में, या वो तमाम काम जैसे ज़िना है, अम्ले कौमे लूत है, इसी तरह प्रोस्टिट्यूशन है, इस तरह के तमाम गलत काम जो होते हैं फ़हशा में आ जाते हैं। और सू के अंदर जो होते हैं जितनी भी छोटी जो बुराइयाँ होती हैं वो सू के अंदर आती हैं। लेकिन अगर सू अंदर आ जाए, सू और फ़ाहिशा जब मिलके आएँगे, तो उस वक़्त जो है ये बहुत बड़ी बुराइयों के अंदर आते हैं। गुनाह कबीरा के मायनों में इस्तेमाल आते हैं, क्योंकि सू और फ़ाहिशा जो है ये मिलके आ रहे हैं दोनों चीज़ें। तो फिर जब ये एक साथ आते हैं, तो फिर बड़े-बड़े गुनाहों के बारे में, ठीक है? अब यहाँ से जो है शरीयत का बाब शुरू होता है और यहाँ पर अहकामात दिए जा रहे हैं। और अल्लाह यहाँ पर जो अहकाम दिया जा रहा है, यहाँ किसास का पहला जो हुक्म है वो किसास का है। अब जब हम यहाँ देखते हैं कि हमारे दीन में जो है रस्मी दीनदारी की कोई हैसियत नहीं है। असल में बिर के उसूलों में रहना होगा। हमें बिर यानी कि नेकी के उसूलों पर अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करना होगा। तकवा के उसूलों पर अपनी ज़िंदगी को इस्तवार करना होगा। और इसको इसलिए वाज़ा किया जा रहा है कि आगे शरीयत के अहकाम आ रहे हैं, और शरीयत के अहकाम में ये होता है कि असल बुनियादें हैं जिनको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे विरासत का कानून है, हम देखते हैं कि लोग कितना उससे वो कर देते हैं। तलाक का कानून है, और भी बहुत सारे कानून जब आगे तो इसमें तो सूरे इसके अंदर तो माशाल्लाह बहुत ही कवानीन दिए गए हैं। और हम उसकी हिकमत पढ़ेंगे कि उन कवानीन के पीछे हिकमत क्या है, अल्लाह ताला ने क्यों ये कवानीन बयान किए हैं। हमने कहा ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और हिकमत की तालीम दी। किताब क्या चीज़ है, हिकमत क्या चीज़ है। और मैंने ये भी बताया था कि कुरान की यूनिकनेस क्या है, कि इसमें यानी तौरात, ज़बूर, इंजील जो भी किताबें आई अल्लाह ताला ने उसका समो दिया, उस इस पूरी उन सब की तालीमात को इस कुरान के अंदर समो दिया।
شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، اس میں جو ہے انذار بھی ہے، یعنی ڈرانا بھی ہے، اور اس میں خوشخبریاں بھی دینا ہے، اس میں قانون آپ کو یہ کہنے کہ دعوت الہی بھی ہے، اس کے اندر ہر چیز ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ اور یہ ایک ابدی شریعت ہے. اب جو شریعت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، یہ شریعت اب چینج نہیں ہوگی. پچھلی شریعتوں کو اللہ نے مطلب چینج ہوتی رہی نا، پچھلی شریعتیں نبی آتے رہے، شریعتیں چینج ہوتی رہی، لیکن اب جو شریعت آئی ہے یہ ابدی شریعت ہے. اور قرآن جو ہے کی پہلی کتاب نہیں ہے، قرآن جو ہے دین کی آخری کتاب ہے. تو اب ہمیں اس کو آخری کتاب پڑھ کر اس کو بالکل ہمارے لیے حتمی ہو گئی ہے یہ چیز، کہ اب ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ نے کہا لکھ دیا تم پر، فرض کر دیا گیا تم پر. تو اب جہاں پہ جتنے بھی حکم آ رہے ہیں وہ فرائض کے درجے میں آ رہے ہیں. اور فرائض کے درجے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک منٹ، فرائض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اسی طریقے سے تمام حکم جو ہمیں دیے جا رہے ہیں ان کو بھی ہمیں اسی طرح سے ادا کرنا ہے. یہ کتبہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تم پہ لکھ دیے گئے، تم پہ فرض کر دیے گئے. اور ان تمام احکامات میں سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ جان کی حرمت سب سے زیادہ ہے. یا آپ یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیر قانونی حرمت حاصل ہے جان کو. کیا قرآن میں خود کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا سے تمام انسانیت کی جان بچائی. اور کسی نے اگر ایک انسانیت کو مارا، اس نے گویا پوری انسانیت کو مار دیا. حابیل اور قابیل کے قصے میں ہم نے پڑھا ہے. اور وہ اس کا جو گناہ ہے مارنے والے کا، وہ قابیل کو ملتا رہے گا اس وقت تک، کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کا وہ شروع کرے گا جس نیکی کوئی برائی کو، اس کو ملے گا اس کا وہ اینڈ تک. تو یہاں پر بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معاملے میں کتنی سختی رکھی ہے اور مساوات کا درس دیا ہے اس کے اندر ہمیں، کہ جان کے بدلے جان، قصاص. لوگ اب کیا ہوتا ہے کبھی جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، جب ان کے جو ورثاء ہوتے ہیں مقتول کے، جب وہ قصاص کا معاملہ کرتے ہیں تو لوگوں کی ہمدردیاں بجائے یہ کہ مقتول کی طرف ہو، جب قاتل کو سزا دینے کا معاملہ آتا ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں قاتل کی طرف ہو جاتی ہیں کہ اب اس بیچارے کو جو ہے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، اس کی گردن مار دی جائے گی. تو لوگ بڑے مطلب وہ زیادہ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب اگر وہ قتل کا، اور پھر اگر قتل مطلب جائز ہو، یعنی کہ بعض قتل جو ہوتے ہیں ڈیفینسو بھی ہوتے ہیں، وہ دوسری چیزیں بھی دیکھی جائیں گی اس کے اندر. لیکن اگر پرپزلی کیا، جان بوجھ کے کیا، اس وقت جو ہے اگر ورثہ کہتے ہیں کہ ہمیں قتل کا بدلہ قتل ہی چاہیے، تو اس میں کوئی عدالت، کوئی قانون، کوئی معاشرہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اسلامی قوانین کے اندر تو قتل کا بدلہ قتل کیا جائے گا، اور ساتھ معاشرے کو ساتھ دینا ہوگا. تو یہ قوانین اور پھر یہاں پر ہم کچھ پڑھیں گے کہ کچھ احکامات جو ہیں فرد سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کچھ معاشرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. جس پر ایک آدمی عمل نہیں کرتا، معاشرے کو ساتھ دینا ہوتا ہے. جیسا قتل کا معاملہ ہے، چوری کا معاملہ ہے، زنا کا معاملہ ہے، اور یہ تمام وہ معاملے ہیں جن پر حد قائم ہوتی ہے. اور جن پر حد قائم ہوتی ہے اس میں جو ہے عوام الناس کو بھی ساتھ دینا ہوتا ہے، اس میں عدالت لگتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر کیا حکم دیا تھا اور اس میں ہمیں بھی بتایا کہ ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ. تو مساوات کے درجے میں کہ جس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے اتنا بدلہ لے لیا جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں مساوات، کیونکہ ہم امت وسط ہیں، ہمیں مساوات کا قانون دے رہا ہے. تو یہاں پہ قصاص بھی اس لیے کہ ایک تو مقتول کے ورثہ کے دل کو ٹھنڈک پڑے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرے کہ یہ برابری کا جو دین جو ہے وہ برابری کا تقاضا کرتا ہے. ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ معاف کر دو تو بہتر ہے. لیکن اگر تم بدلہ لو تو پھر تمہیں کوئی روک نہیں سکتا، کوئی قانون نہیں تمہیں روک سکتا اس سے. اب یہاں پہ یہی بات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے. تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے کتبوں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے. تو آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا. اب ایسا نہ ہو کہ ایک مالک ہے، اس کا غلام ہے، تو وہ مالک نے قتل کیا اور وہ اپنے غلام کو اس کے ذریعے پیش کر لو، میرے غلام کو لے لو. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر عورت نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس عورت کے بدلے کوئی عورت کہے کہ میں آ کے، یا کوئی مرد کہے کہ مجھے قتل کر دو. نہیں، جس نے قتل کیا ہے وہی اس قتل کے بدلے میں مارا جائے گا. غلام قاتل ہو تو غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ قصاص. ٹھیک ہے نا؟ ریٹریبیوشن، یعنی اس کو قتل کا بدلہ قتل. لیکن اگر کچھ
اگر وہ دونوں طرف سے نیگوسیشن ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم معاف کرتے ہیں، اور وہ پھر وہ جو دیت لے لیتے ہیں، تو یعنی کہ پیسہ لے لیتے ہیں خون بہا کا، تو اس پہ معاملات طے ہو جاتے ہیں تو بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ نے آپشنس دیے ہیں۔ اور اگر وہ بالکل معاف کرنا چاہے تو بھی صحیح ہے، مطلب وہ کچھ بھی نہیں لینا چاہ رہے، کہ کہتے ہیں ہمارا بچہ تو مر گیا، یا ہمارا جو بھی جس کا کو بھی ہمارا تھا اب ہمیں کیا چاہیے، یا ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی بعض لوگوں کو، تو وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ پیسے بھی نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہیں۔ تو اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے، پر جس خون بہا، اور یہ تمام معاملات عدالت کے اندر ہوں گے، جب یہ معاشرے کے قانون ہے نا، یہ انڈیویجول سطح پہ نہیں ہوں گے، یہ عدالت پہ جا کے تمام چیزیں ہوں گی۔ اچھا، اب اس کے بعد جب خون بہا کا معاملہ ہو جائے گا تو پھر دونوں طرف سے زیادتی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہ پھر وہاں سے زیادتی ہو کہ بھئی اس نے خون بہا دے دیا لیکن پھر بھی اس کو مار دیا گیا، یا یہ وہاں سے کہ انہوں نے خون بہا دے دیا لیکن پھر بھی وہ خاندان کے دشمن ہے، وہ مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، ایسی دشمنی ہے کہ تب بھی ان کو ایک کو مار کے ان کا دل خوش نہیں ہوا، دوسروں کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا، تو زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں خون بہا بھی نہیں چاہیے، ہم نے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر عدالت ان معاملات کو دیکھے گی فرسٹ، کہ عدالت دیکھے گی کہ جو معاف کیا، لیکن ہاں عدالت دیکھے گی کہ اس کو معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، لیکن عدالت خود بھی فائن لگائے گی قتل کا، اور وہ فائن جو ہوگا اگر وہ پیرنٹس نہیں لے رہے، پیرنٹس سوری کہہ رہی ہوں، جو بھی وارث ہیں وہ نہیں لے رہے، تو وہ پیسے جو ہیں پھر وہ جو بھی پیسے ہوں گے فائن کے طور پہ، جرمانے کے طور پر عدالت میں جمع ہو جائیں گے، کیا کہتے ہیں بیت المال میں یا عدالت کے پاس جا کے جمع ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 کنڈیشنز ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیٹیل بیان کی ہے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کرے، یعنی پھر ٹال مٹول نہ کرے۔ یہ تمہاری رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے، یعنی پھر جو دنیا میں زیادتی کرے گا تو پھر اللہ کے پاس اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ یعنی کہ برابری کی سطح پر اگر کسی نے قتل کر دیا، قتل کا بدلہ قتل لے کر، اس سے کیا ہوگا کہ قتل تو ہوگا لیکن دوسرے لوگ پھر ڈریں گے، وہ یہ عمل کرتے ہوئے ہی ڈریں گے کہ پھر یہ کام ہم نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں ہوئیں اور ان قوانین کو اپلائی بھی کیا گیا، لیکن بہت کم، بہت زیادہ نہیں، اس لیے کہ جب قانون ایک دفعہ جو امپلائی ہو جاتا ہے تو لوگ پھر ڈر جاتے ہیں، اور ڈرنے کے بعد جو ہے پھر اس کو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ چیزیں دکھائی گئیں کر کے، لیکن اس کے بعد جو یہ چیزیں بہت ہی کم ہو گئیں۔ چوری کا معاملہ تھا کہ اس پہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، زنا کے معاملے میں کوڑوں کی سزا تھی، تو ان تمام معاملات کو کیا گیا اپلائی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ واقعات بہت کم ملتے ہیں، اس لیے کہ جب سزا کو ایک دفعہ نافذ کر دیا جاتا ہے اور پورے قوم پوری دنیا کے سامنے اس کو دکھا دیا، اور یہ تمام سزائیں سب کے سامنے دی جائیں گی تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو، اس سے یہ چھپ کے نہیں دی جائیں گی۔ اور زنا کا معاملے میں بھی یہی ہے کہ کوڑے جب مارے تو تمہارے دل میں ان کے لیے کوئی نرمی کا جذبہ پیدا نہ ہو، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا تھا۔ تو غلط کام کرنے پہ اگر آپ ہمارے دل میں نرمی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے اگینسٹ جا رہے ہیں، تو ہمارے دل میں نرمی کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ بہت کم ایسے واقعات ہوئے، کیونکہ جب ایک دفعہ قانون دکھا دیا گیا، سختی کر کے دکھا دی گئی، تو پھر لوگ جو تھے وہ ڈر گئے، اور پھر لوگوں نے پھر اس کو چھوڑ دیا، مطلب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرہ کیسا بنا اس زمانے میں۔ تو یہ ہم یہاں پر یہ بات آپ کو اللہ تعالیٰ یہاں پر سمجھا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہاں تک یہ سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ دوسری چیز، ایک تو جان اللہ کے نزدیک کتنی امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے نا، انسان کی جان کی کتنی حرمت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تم پر فرض کیا گیا کتب علیکم، وہاں پہ بھی اللہ نے کہا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے وراثت کے قوانین دی جا رہے ہیں، مطلب پورا وراثت کا قانون تو نہیں دیا جا رہا کیونکہ وہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے وہ، لیکن یہاں پر صرف ابھی ایک انڈیویجلی سطح پر، انڈیویجل اور آپ یہ کہہ لیں کہ معاشرہ بھی اس میں ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ وصیت کرنے والا دوسروں کو وصیت لکھوا رہا ہوتا ہے اپنی جب وہ بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ایک صوفیانہ تصور قائم ہو گیا کہ مال تو مطلب مال جو ہے کوئی مطلب رکھنے کی چیز نہیں ہے،
مال کوئی کمانے کی چیز نہیں ہے، الگ تھلگ رہو، مال سے ہاتھ کھینچ لو، یہ تصور جو تھا وہ ہمارے دین میں بھی بہت زیادہ اس طرح کہا گیا۔ دیکھیں مال ہے، مال کو استعمال کرنا، مال کو سیو کرنا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر یہ بری چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ وصیت کے قوانین نہیں دیتا، وراثت کے قانون نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اتنا نہ خرچ کرو کہ اپنے ہاتھ جو ہے تم گردن سے، ٹھیک ہے نا، اور نہ ہی اتنا فضول خرچی کرو، اتنی فضول خرچی کرو کہ تم جو ہو کیا کہتے ہیں اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو، اور نہ اتنی زیادہ ہاتھ کو مطلب باندھ لو کہ تم کسی کو دو ہی نہ، بالکل کنجوس بن کے رہ جاؤ۔ تو ہمیں جو ہے درمیانی راہ اختیار کرنے کی وہ دی گئی ہے۔ تو اسی طرح مال کو سیو کرنا اپنی اگلی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ان کے لیے گھر بنانا، ان کے لیے چیزیں رکھ کے جانا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وصیت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے قوانین دیے۔ تو یہ بات اچھی طرح جان لیں، اور پھر ہم ابھی اس کو پڑھیں گے کہ مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کیوں کہا ہے، فضل کیوں کہا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مال کا لفظ یوز نہیں کیا، بہت کم یوز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا فضل کہا ہے۔ تو جو مال کو ہم جو ہے وہ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ہمیں مال کو برا بھلا، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، جس کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو خیر۔ کیونکہ مال اپنی ذات میں جو ہے وہ شر نہیں ہے، کوئی بھی چیز اپنی ذات میں شر نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اسکل دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی بھی علم دیا ہے، تو یہ تمام چیزیں اپنی ذات میں خیر ہے، یہ شر نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بندہ اس کو اپنے استعمال سے شر بنا دیتا ہے، جب اس کو ان احکامات کے اندر حل نہیں کرتا جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے نا، حدود کے اندر اس کو خرچ اعتدال میں نہیں کرتا، وہ چیز پہ اس کے لیے شر بن جاتی ہے۔ یہ علم ہے، اگر یہ علم جو اللہ نے ہم سب کو دیا ہے، اگر ہم اس علم کو جو ہے وہ تکبر میں، غرور میں اپنے اس کو کر لیں، تو یہی علم ہمارے لیے شر بن جائے گا۔ اسی حسن جو اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، تو اسی حسن کو اگر ہم اپنے غرور اور فقر میں تبدیل کر لیں، تو یہ ہمارے لیے شر بن جائے گا۔ حالانکہ یہ سب اللہ کی بلیسنگز ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اس مال سے تو ہم کتنے لوگوں کو جو ہے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مال کیا ہے؟ مال اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، تو اس مال سے اگر نہیں دیا ہوتا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو، تو ظاہر ہے پھر یہ فیکٹریاں اور یہ پھر کارخانے، یہ اسپتال، یہ چیزیں لوگ کتنا زیادہ مطلب لوگ لگاتے ہیں ان چیزوں کے اندر، اور اس سے پھر دوسرے لوگوں کے لیے جو ہے وہ روزگار میں ہوتے ہیں، لوگ اس سے روزگار لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اگر ایک انسان جو ہے ان چیزوں سے ہاتھ کھینچ کر جا کر ایک کونے میں بیٹھ جائے اور دوسروں کو کا محتاج ہو جائے، تو یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر ہم اللہ کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، پھر اللہ سے ہم وار کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہم جنگ لڑتے ہیں، کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے خیر ہے، اللہ کا فضل تلاش کرو، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ تمہیں رہنا ہے، اس کی آزمائشوں سے تمہیں گزرنا ہے۔ مال بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ان سے ہاتھ نہیں کھینچنا۔ جو ہمارے یہ جو صوفیانہ تصور ہے، ان میں یہ تمام اولاد، بچے، اور جو رہبانیت کے اندر بھی تمام چیزیں آ گئی تھی کہ شادی نہیں کرنا، اولاد نہیں پیدا کرنا، مال سے ہاتھ کھینچ لو، تو ان چیزوں سے ہٹ جاؤ۔ جب آپ نے ان آزمائشوں سے گزرنا ہی پسند نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے قوانین سے آپ نے اپنے آپ کو ہٹا لیا۔ تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہ چیزیں، لیکن ہم سب کو آزمائش کے طور پہ دی ہیں۔ یہ مال، یہ اولاد، یہ اقتدار، یہ بیوٹی، یہ علم، ہر چیز ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ ہم ان چیزوں میں رہ کر کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ پھر اسی مال کو ہم اپنے تصرفات میں بھی خرچ کرتے ہیں، کھانے کے لیے، پینے کے لیے۔ اچھا اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ پیو، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اچھا کھانا، اچھا پینا کس کو پسند نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے روکا نہیں ہے اس سے، ہاں، لیکن حد میں رہ کر ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ حدود معین کر دی ہیں، کچھ ہماری اخلاقی حدود ہیں، اگر ہم اس کے اندر رہتے ہوئے ان تمام چیزوں کو استعمال کریں گے تو ہماری کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ جن کو زیادہ دیتا ہے ان پر ایکسٹرا حقوق عائد ہو جاتے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے ان سے تو اتنی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان کے اوپر ایکسٹرا اللہ تعالیٰ جو ہے حدود کے، پھر تمہیں اسے اس طریقے سے خرچ بھی کرنا ہے، یا ہمارے پاس زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر جن کے پاس نہیں ہے ان کے پاس زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن جن کے پاس زیادہ ہے ان پہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو پھر جو ایکسٹرا حقوق ہوتے ہیں پھر ان کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے اگر مال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وصیت کا قانون دیا، اور اس وقت وصیت لکھوانے والا جو ہے اس میں بھی یہی ہے، اس میں بھی معاشرہ ساتھ دے گا، یعنی جن کو وہ وصیت کر رہا ہوگا تو وہ گھر والے ہی ہوں گے نا جو بیٹھ کر وصیت لکھ رہے ہوں گے اس کی۔ تو یہاں پر
جب یہ اس وقت کی بات ہے جب وراثت کے قوانین نہیں دیے گئے تھے. ایک سمپل قانون تھا جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھ نہیں. عرب کے اندر کیا قانون تھا کہ وہ وصیت تو کرتے تھے لیکن کیا کرتے تھے, بیٹیوں کو اس میں سے حصہ نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے, اور سم ٹائمز وہ ایسا کرتے تھے کہ بس اپنے بڑے بیٹے کو سب کچھ دے دلا دیتے تھے کہ بس میرا بڑا بیٹا اس کو دے دیا سب کچھ. بعض دفعہ ان کے جو بہت ہی کلوز فرینڈ ہوتے تھے, اتنے زیادہ کلوز ہوتے تھے کہ وہ اپنے گھر والوں سے زیادہ کلوز ہوتے تھے, تو وہ جب مرنے جاتے تھے تو وصیت سارے پیسہ ان کے نام کر جاتے تھے, ایون کہ اپنی بیویاں بھی ان کے نام کر جاتے تھے. تو ایسا بھی کر جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ماڈریٹ قانون دیا کہ اس ماڈریٹ قانون کے اندر رہ کر کس طرح وصیت کی جائے گی. ٹھیک ہے, تو تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. تو اللہ تعالیٰ بار بار متقیوں کا نام کیوں لیتا ہے, ڈرنے والے, کیونکہ یہ کام وہی لوگ صحیح کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. آج ہم وراثت کے قوانین کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس میں بالکل بھی, بہت کم ہے جو ڈرنے والے, وہی نا متقی. آپ دیکھیں گے اس سے لوگ, ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں, ہر جگہ دیکھیں کہ لوگ اس سے کس طرح جو ہے بے راہ روی کا شکار ہے کہ لوگ وراثت کو چیز, حالانکہ پورے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم کس طرح پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا تقویٰ, اللہ کا ڈر ہی ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم ان وراثت کے قوانین کو جو ہے پورا کریں. سب سے زیادہ ہم جو ہے اس چیز سے اویئرنیس نہیں ہے ہمارے اندر. دوسری ایک چیز جو ہے طلاق کے قوانین ہیں, جن کو ہم جو ہے ہم نے پسے پوچھ ڈالا ہوا ہے. اللہ نے جس طرح قوانین دیے اس طرح ہم اس کو پورا نہیں کرتے. تو یہ کیا ہے, اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا ہے. اللہ کی کتاب سے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں, لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں. اور یہ فرض کفایہ ہے, یعنی کہ وراثت کا جو قانون ہے یہ فرض کفایہ, یعنی ہمارا فرض ہے کہ اگر ہم اس کے بارے میں جان لیں تو ہم اس کو آگے ضرور پہنچائیں. جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ نا, کہ محلے میں سے کوئی ایک بھی ادا کر دے گا تو پورے کمیونٹی کی طرف سے ہو جائے گی نماز جنازہ. اسی طرح سے یہ بھی ایک علم ہے, اور اس کو علم کفایہ کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک بندہ بھی اس کو سیکھ لے, اس کا پورا علم ہے ایک, تو اس کو سیکھ لے اور آگے تک لوگوں تک اس کو اس علم کو پہنچائے, یا جہاں بھی اس کے معاشرے میں کہیں غلطی لوگ کر رہے ہیں تو ان کی غلطیوں کی اصلاح کریں. اس لیے یہ علم سیکھنا چاہیے. اگر بہت ڈیٹیل میں نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کا جو سرسری طور پر یہ اس کو تھوڑی سی اس کی سپرفیشل چیزیں تو آنی چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے چیزوں کو. اور اگر جانتے بوجھتے جو ہے اگر ہم ان چیزوں کو اس کو نہیں کریں گے تو زیادہ ہمارا شمار بھی پھر انہیں لوگوں میں ہوگا. تو یہاں پہ متقی کا لفظ اسی لیے آیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہمیں یہ غلطی نہیں کرنی. اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو ہمیں ان قوانین کی جو ہے پابندی کرنی ہوگی. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اب جو لکھ رہے تھے ظاہر انہوں نے بعد میں, جیسے چچا ماموں تایا کوئی بھی ہو, بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں, بچوں کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو کیا ہوتا ہے وہ اس کو میں چینج کر کے سارا مال ہتھیار لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر جو یہ غلط کام کرے گا تو پھر ظاہر وہ اس کا دنیا میں تو وہ کر لے گا, لیکن آخرت میں اس کے لیے پھر کوئی وہ نہیں ہے, اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہے. اللہ میرا سب اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا سوال ہے, بالکل اس کے مطابق آپ سے پوچھ لوں. ہاں ہاں پوچھو صدف. میں وصیت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کر دی, کہتے ہیں وصیت تو وہ ہے جو حصے اللہ نے ڈیسائیڈ نہیں کیے ان کے بارے میں. تو یہ وصیت کا لفظ میری سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ اللہ نے جو ڈیسائیڈ کر دیے وہ تو آٹومیٹیکلی کرنے ہی ہیں. اب وصیت کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں انسسٹ کر رہے ہیں یہ جبکہ انہوں نے نہیں صدف, یہ پہلا حکم ہے, یہ سورہ نساء کے حکم آنے سے پہلے کا حکم ہے. جی 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 ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں یہی بتا رہی ہوں کہ اس وقت قوانین نہیں دیے تھے اللہ تعالیٰ نے وراثت کے, لیکن اللہ نے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کر دیا تھا. لوگ پوچھتے تھے وصیت کے بارے میں, کیونکہ ہم یہ بتائیں نا کہ جو نیا نیا معاشرہ بن رہا تھا اور لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو ایجوکیٹ کر رہا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات شروع میں ہلکے رکھے, پھر بعد میں جب شریعت اسٹرانگ ہوتی گئی, شریعت اللہ تعالیٰ شریعت دیتے چلے گئے, تو پھر ایک معاشرہ بنا, پھر اللہ تعالیٰ نے پورے قوانین کو پھر اللہ تعالیٰ نے نافذ کر دیا. پھر سورہ نساء میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس تمام, تو یہ پہلے کی آیات ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک, اور بہت آیات, شکریہ. ہاں پھر وہ آیات منسوخ بھی ہو جاتی ہیں, پڑھی تو جاتی ہیں لیکن وہ بیسیکلی منسوخ ہو چکی ہوتی ہیں, تلاوت کی جاتی ہیں. دیکھو آپ دیکھتے ہیں کہ شراب کا حکم 3 دفعہ آیا ہے, پڑھی تو جا رہی ہیں لیکن وہ منسوخ ہیں, مطلب یہ کہ وہ اپلیکیبل نہیں ہے, اپلیکیبل وہی ہیں جو نافذ کر دی گئی. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ, جزاک ہاں اللہ خیر. بہت. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے
اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان اور وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کی وصیت کو بدل دیا جائے گا، اس کے لیے سزا ہے. اور کسی نے اگر غلط وصیت کی ہے کہ سارا مال ایک ہی بندے کو دے دیا یا کسی اور کو دے دیا اور اپنے گھر والوں کو محروم رکھا، تو جو یہاں پہ متقی لوگوں کا ذکر ہے نا کہ جو متقی ہوں گے وہ اس میں اصلاح کر سکتے ہیں کہ نہیں یہ وصیت کرنے والے نے غلط کیا، اور کوئی اپنے اچھے دل کے ساتھ، نیت کے ساتھ اگر اس وصیت کو چینج کر جس طرح اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ تو اچھی بات ہے، اصلاح کرنا تو اچھی بات ہے. تو یہ ہے معاملہ اصل میں وصیت کا. اور یہ بہت، میں اس لیے ان چیزوں کو آرام سے بتا رہی ہوں کہ ہمارے خاندانوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہر خاندان میں سارے کوئی بڑا مرتا ہے، اس کی کوئی پراپرٹی، کوئی جائیداد ہوتی ہے، ہم سب اس پروسیس سے گزرتے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کو کیسا، ہمیں چھوڑ کے نہیں بیٹھ جانا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہیے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اب یہ تیسرا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم پہ تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ تقویٰ اس کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگیوں کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنی ہر عبادت کے لیے جو ہے تقویٰ بہت پسند ہے. اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ تقویٰ جو ہے وہ وقایا سے نکلا ہے، اس کا روٹ لیٹر ہے وقایا، مانے ڈھال، رک جانا، روک لینا. تو روزہ جو ہے رک جانے کا نام، مطلب روزہ کیا ہے؟ بیسیکلی روزے کا مطلب، صوم کا مطلب بھی رک جانا ہے. تو کھانے پینے سے رک جانا، ہر برائی سے رک جانا، یہ تمام اپنے آپ کو مطلب ہر طرح سے، جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ صبر، اس میں بہت صبر چاہیے. یہ چھوٹا صبر نہیں ہے صبر کہ کھانے پینے سے رک جانا، اپنی حلال چیزوں سے رک جانا. اور دو چیزیں بہت اس کے اندر امپورٹنٹ ہے، ہماری جبلت پتہ نہیں آپ کو پتہ ہے نہیں پتہ، انسٹنکٹ جو ہوتی ہے بندے کی. دو چیزیں انسٹنکٹ ہے انسان کے اندر، ایک کھانا پینا اور ایک اس کی جنسی سیکچول جو اس کی ڈیزائر ہے. یہ دو چیزیں انسان کو ایک دم سے اٹھتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو بھوک کا کیسا ایک دم سے وہاں پہ غلبہ ہوتا ہے، لیکن اب اس غلبے کو کس طرح سے صرف اللہ کے لیے کام ڈاؤن کرتے ہیں. اتنی بری طرح بھوک اٹھتی ہے کبھی کبھی کہ لگتا ہے، یا پیاس اٹھتی ہے کہ برداشت نہیں ہوتی انسان کو. کبھی کبھی تو اتنا زیادہ انسان جو ہے وہ بے بس اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ اللہ کہ جو سوچتے ہیں کہ یہ میں نے اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں ہماری مدد کرتا ہے. اور پھر آہستہ آہستہ ہم جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا، تو ہم اپنے آپ کو ریلیکس. لیکن عام زندگی میں دیکھیں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوگی تو آپ اس طرح برداشت نہیں کر سکتے. نارمل دنوں میں آپ جائیں گے اور کچھ نہ کچھ منہ میں ڈال لیں گے جا کے کہ اتنی شدید بھوک لگ رہی ہے، مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہو رہی، میرا تو حال ہی برا ہو رہا ہے، مجھے تو چکر آ رہے ہیں، ایسے بولیں گے آپ. لیکن اس وقت آپ 18 گھنٹے کا روزہ کیسے انسان جو آسانی کے ساتھ رکھ لیتا ہے، اور دنیا کے سارے کام بھی کر رہا ہوتا ہے، جاب کرنے والے جاب بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بیچاری مائیں دن رات اپنا جا رہی ہیں، لے کے آ رہی ہیں، کر رہی ہیں، کھانا بھی پکا رہی ہیں، مطلب سارے کام نمٹا رہی ہوتی ہیں. اور کتنے مزے سے ہم وہ روزہ جو ہے وہ گزار لیتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اور وہی نہ کہ صرف ہمیں اللہ سے ڈرے اللہ. تو اگر ایک بندہ ان جبلی تقاضوں کو، اور سیکچولی بھی میں اس لحاظ سے کہہ رہی ہوں کہ جن کے اندر جو بیچارے جو کنٹرول نہیں کر پاتے لوگ اپنے آپ کو سیکچولی بھی، تو ان کے لیے بھی کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا. تو یہ دو چیزیں ہیں، اگر بندہ ان چیزوں پر قابو پا لیتا ہے ان پورے ٹائم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے پھر کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ دوسری چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا، غلط کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا. تو اصل میں یہ ہماری جو ہے روحانی اور ہماری جسمانی ٹریننگ ہے روزہ. ٹھیک ہے نا؟ تو روزے فرض جس طرح تم سے پہلے، اب یہ بھی جس طرح وصیت کا بھی یہ پہلا، اس طرح یہ بھی ایک پہلا حکم تھا روزوں کا. اس میں بھی اللہ تعالیٰ ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے، جسمانی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے. اور جب لوگوں سے کہہ دیا کہ اس میں تم روزے مطلب یہ اس وقت ظاہر لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ وہ پورے 30 دن کے روزے رکھیں. تو اللہ نے کہا تمہاری اگر تم رکھ سکتے ہو، تمہارے اندر ہمت ہے، اور تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو فدیہ دے دو. ٹھیک ہے؟ اور لیکن بہتر یہی ہے کہ روزے رکھو. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے آسانی، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا. اور ان کے لیے تو کنسیشن ہی تھی جو بیمار تھے یا سفر پہ تھے، کہ جو بیمار ہو، سفر پر ہوں، تو وہ دوسرے دنوں میں روزہ پورا کر لیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا حکم تھا. لیکن اس پہلے حکم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں پھر دوسرے حکم سے بدل دیا. اچھا، اب یہاں پر روزے کے بارے میں بتایا نہیں جا رہا کہ روزہ ہے کیا چیز، اس لیے کہ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے جاری و ساری ہیں. ان کی شریعتیں مختلف رہی ہیں، لیکن یہ لوگوں کو پتہ تھی کہ یہ چیزیں ہیں کیا، ہمیں کس طرح کرنی ہے. شریعت میں ڈفرینس تھا، لیکن یہ روزے سب کو معلوم تھے.
کہ روزے کیا ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، حج کیا ہے، نماز کیا ہے، یہ شروع سے جاری اور ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دوسرا جو حکم آ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، اگر میں یہاں سے پڑھ لوں تو ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا ہی ہے کہ روزہ رکھو. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر یہ کہا کہ اچھا ہی ہے کہ روزہ رکھو، یہ نہیں کہ زبردستی نہیں کہا کہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے اگر تم میں ہمت بھی نہیں ہے تو. ٹھیک ہے. اب آگے یہاں پہ اب فرضیت کچھ دنوں کے بعد، یعنی سمجھو 1 سال کا ٹائم دیا اللہ نے یا 2 سال کا ٹائم، جو بھی اس میں ہوگا ٹائم پیریڈ، اب لوگ اللہ نے دیکھ لیا، ظاہر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے کہ اب لوگوں کے اندر اب اتنی اب یہ ہے کہ لوگ اس کی پابندی کر لیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹوٹلی فرض کر دیا. اب یہاں سے یہ کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اب یہ فرضیت اس کی یہاں دے دی گئی کہ اب آپ نے روزے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جتنی آپ کی ہمت ہے، زبردستی اللہ نے نہیں کہ ظاہر ایک شخص اپنی ہمت کو خود جان سکتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، جان بوجھ کے آپ نے نہیں چھوڑنے کہ نہیں میں ابھی تو میری جاب ہے تو میں نہیں کر سکتا، میں تو یہ ابھی میری تو دن رات کی جاب ہوتی ہے، میں کیسے کروں، یا یوں ہے یا وہ ہے، اور سو بہانے کر کے انسان جو ہے وہ کرتے. ایسا نہیں. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا. اب لوگ پوچھتے تھے کہ رمضان ہی کو کیوں مطلب مخصوص کیا گیا روزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا. نازل نہیں ہو گیا تھا پورا قرآن، اس میں نازل ہونا شروع ہوا، اور اس قرآن کے نازل ہونے کی شکر گزاری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کر دیے کہ اس کی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ریجوائز ہو جاؤ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر قرآن نازل کیا، تم کو ہدایت دی. تو اللہ تعالیٰ نے اسی شکر گزاری کے لیے یہ مہینہ رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. اجر تو اللہ ہر چیز کا دے گا، لیکن جتنی زیادہ احتساب اور تقوی کے ساتھ جن سے روزے رکھے ہوں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر دے گا، جتنا اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا روزے کے اندر. جو انسانوں کے لیے، اب یہ قرآن کے بارے میں، قرآن کیا چیز ہے جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے. قرآن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ قرآن کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، روشنی ہے، ہدایت ہے، نور ہے. جب ہم نے پہلا انٹروڈکشن پڑھا تھا تو ہم نے قرآن کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا تھا، قرآن کی عظمت کے بارے میں. تو یہاں پر صرف بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان اگر اپنے عقل کے بلبوتے پہ جیے گا تو اس کی عقل جو ہے اس کو کہیں سے کہیں بھٹکا دے گی. اور یا پھر اگر انسانوں سے ہدایت طلب کرے گا تو انسان کبھی اس کو، ایک انسان کو کوئی بات بتا رہا ہے، دوسرا بات کوئی اس کو دوسری بات بتا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کبھی بھی انسانوں سے بھی انسان رہنمائی نہیں پا سکتے. قرآن ایک ایسی واحد چیز ہے جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتی ہے. انسان کے دماغ میں بہت ڈاؤٹس ہوتے ہیں، ان کے خیالات میں بہت ڈاؤٹس ہوتے ہیں. لوگ ان جو ہے لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے، قرآن کو دیکھتا بھی نہیں ہے. آج بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہم جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کو نہیں پڑھتے اور لوگوں سے پوچھتے پھرتے اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا، اس کو کیسے کریں، اس کا کیا ہے. تو بجائے یہ کہ قرآن کھولے، بجائے یہ کہ قرآن کو سمجھے، لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں. تو اس طرح ہدایت نہیں ملتی. ہدایت ملتی ہے قرآن کو پڑھنے سے، اس کو سمجھنے سے. ہاں پھر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آتی تو پھر ہم زیادہ پھر اسکالرس کو دیکھتے ہیں، ان سے رخ کرتے ہیں، ان سے کوئی بات فتویٰ کوئی ڈیٹیل معلوم کرنی ہوتی تو پھر مزید کرتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو قرآن بیسیکلی جو ہدایت ہے اور اس کی طرف جانا چاہیے. اور قرآن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے. قرآن کو اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ محفوظ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں جو ہمارے پاس جب سے یہ قرآن اترا ہے اور قیامت تک کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. کتنی امپورٹنس ہے اس قرآن کی. آپ دیکھیں کس طرح کسی کتاب کو بھی اس طرح محفوظ نہیں کیا گیا جو اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ ہونے کی وہ کر دی ہے، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا ہے کہ قرآن میں کوئی چینج آ ہی نہیں سکتا. جب حضرت عثمان جو تھے قرآن کو مرتب کر رہے تھے تو انہیں تمام جگہ سے حفاظ کو بلایا تھا اور ان سب سے قرآن کو سنا تھا. انہوں نے صرف اس پر رلائی نہیں کیا کہ جو لکھی ہوئی چیزیں تھیں، انہوں نے ان لوگوں کو بھی حفاظ کو بلا کے بھی ہر ایک سے سنا اور اس کے مطابق جو ہے قرآن کو ترتیب دیا تھا کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی، زبر پیش کی بھی کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہر چیز کے اندر.
اور قرآن جو ہے فرقان ہے، یعنی کہ سچ غلط اور باطل کو جو ہے غلط اور صحیح کو کھول کے رکھ دینے والی ہے. اور ہمیں خود سمجھ میں آتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ کیا چیز ہم جو ہے دنیا میں غلط کر رہے ہیں اور کیا چیز ہم صحیح کر رہے ہیں، جو ہمیں صحیح راستہ بتاتی ہے، ہمیں برائیوں سے بچاتی ہے، ہمیں اچھائیوں کی طرف چلنے کی توفیق دیتی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. اب یہ ہم پر فرض کر دیے گئے. اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. ایک منٹ، اسے میں نے ایک چیز لکھی تھی تو میں آپ کو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا بتانا چاہ رہی ہوں کہ اب اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ہم سمجھ لینا چاہیے کہ روزوں کو رمضان کے لیے خاص کیا گیا. فدیے کی جو اجازت دی گئی تھی کہ اگر آپ روزے نہ رکھ سکیں تو فدیہ دے دیں، وہ منسوخ کر دی گئی. بیماری اور سفر میں روزے دوسرے دنوں کے لیے ملتوی کیے جا سکتے ہیں. دیکھیے ان کی حکمت بیان کی گئی ہے اور ترتیب کو الٹ دیا گیا ہے. یعنی فدیے کی اجازت اس لیے ختم کر دی گئی تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو. اب فدیہ نہیں لیا جائے گا، فدیے کی ضرورت اب نہیں رہے گی، اس لیے کہ تمہیں روزوں کی تعداد پوری کرنی ہے. اور اس میں جو خیر و حکمت چھپی ہوئی ہے اس سے محروم نہ ہو. روزہ رکھنے میں جو بات ہے وہ فدیہ ادا کرنے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رمضان کا مہینہ جو پسند کیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو اللہ کی بڑائی دیکھیں، جیسے ہی روزے ختم ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں اور یہ اور اس میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں. تو یہ اللہ کی جو ہے کبریائی، 6 تکبیریں ہوتی ہیں نا، یہ 12 تکبیریں ہوتی ہیں، میں یاد نہیں ہے، میں بھول جاتی ہوں اس کو. تو اب یہ تکبیر جو نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعتراف ہے کہ ہم فوراً جو ہے شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں عید کے دن کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم نے یہ روزے تیرے لیے جو ہے مکمل کر دیے، تو نے ہی ہمیں توفیق دی. تو اللہ تعالیٰ کی شکر، اور شکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ قرآن عطا فرمایا، ہمیں یہ رہنمائی عطا فرمائی. اگر ہمیں یہ رہنمائی نہیں ہوتی تو ہم بھی جو ہے ان لوگوں کی طرح ہوتے جو آج جاہلیت میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، یا جو ایروگینٹ ہیں، یا جو ایتھیس بنے ہوئے، جو نصارہ ہیں، یہودی ہیں، جن کو ہدایت ہی نہیں مل رہی ہے. تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اور یہ شکر جو ہے ہمارا ہم نظر آنا چاہیے کہ ہماری زبان سے بھی ہو، ہمارے جسم سے بھی ہو، ہمارے دل سے بھی ہو، ہر چیز سے ہماری یہ شکر جو ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے ولا اسی دن نہ کو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. ٹھیک ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں فرماتے، یعنی ناشکری کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور اگر ہم زیادہ ناشکری کریں گے تو سم ٹائم ناشکری کرنے سے نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم سے چھین لیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناشکری سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. پھر اس کے بعد رائٹ آفٹر، اس کے آفٹر کہ اس میں یہاں پہ حکم دے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پالیں. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے سارے رمضان کے اندر دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں. اور یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اب میرے بندے مجھ سے دعا مانگے میں ضرور ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں. مجھ سے مایوس نہ ہو، ناشکری کی یا ناکفری کی باتیں نہ کرے بندہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ مایوسی کفر ہے. اور دعا جو ہے 3 صورتوں میں قبول ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر دعا ایک تو ڈائریکٹ قبول ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہماری کوئی مصیبت یا کوئی بلا ہم سے ٹال دی جاتی ہے، یا پھر وہ آخرت میں ہمارے لیے محفوظ کر دی جاتی ہے. جب بندہ آخرت میں پہنچے گا اور بہت سارے زیادہ اعمال اپنے آگے پائے گا کہ میں تو اعمال کیے ہی نہیں تھے، تو یہ کہا جائے گا یہ تمہاری دعائیں تم جو آخرت میں روک دی گئی تھی تمہارے لیے. تو اللہ کی مصلحت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم اس کی مصلحت کو نہیں جان رہے ہوتے. ہم چاہتے ہیں کہ انسان، اور جلد باز کی دعا قبول نہیں ہوتی اور مایوس انسان کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. کہ جلد میں وہ کہتا ہے نا میں نے دعا کی اور پھر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ تمہیں دعا قبول ہی نہیں کرتا اور مایوس ہو جاتا ہے. تو مایوسی کو کفر اس لیے کہا گیا ہے کہ پھر اللہ پہ توکل چھوڑ دیتا ہے. اچھا، اس کا دوسرا، اس کے 2 معنی، اس کا ایک معنی، اس کے 2 معنی ہیں.
جو میں نے بھی پڑھے اور مجھے بہت اچھے لگے. دوسرا بات یہ ہے کہ اس میں اس کے رائٹ آفٹر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ الجھنیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں. ظاہر جب شریعت کے احکام آنا شروع ہوئے تو لوگوں کے اندر جو ہے وہ سوالات بھی اٹھنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈسکریج کیا کہ بہت زیادہ سوال نہ کیے جائیں. تو وہ سوال تھے جس کا کوئی سر و پیر نہیں تھا. جیسے موسیٰ اسلام کی قوم نے موسیٰ اسلام سے گائے کے بارے میں کیے, کیسی ہونی چاہیے, ایسی ہونی چاہیے, اور اپنے لیے چیزوں کو مشکل بنا لیا. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ ایسے سوالوں کو انکریج کر رہا ہے جو ان کے لیے آسانی کا باعث ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو میں قریب ہی ہوں. اب ظاہر جب یہ شریعت کے قوانین دیے جا رہے تھے تو لوگوں کو اشکال پیش آ رہی تھی. اب ہم دیکھیں گے کہ جب یہ آیتیں یہ اللہ نے کہا جب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, تو اس کے رائٹ آفٹر آپ دیکھیں کہ سوالوں کا ایک انبار شروع ہو گیا. لوگوں نے سوال پہ سوال پوچھنا شروع کر دیے. تو میں نے یہ دونوں تشریحات پڑھی, مجھے بہت اچھی لگی. ایک تو دعا سے ریلیٹڈ, اور دوسری یہ کہ اللہ سے ابھی کیونکہ قرآن نازل ہو رہا ہے اور ابھی تمہیں کوئی اشکال پیدا ہو رہا ہے, کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے, تو تم کوشچن پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے نا. تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریبی ہوں, پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ پھر میں جو حکم دوں گا اس کو پھر انہیں ماننا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ پھر اس حکم کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. جو اور کیا کہتے ہیں لبیک اور مجھ پر ایمان لائیں, اور جیسا مجھے ماننا چاہیے, جیسا مجھ پہ بلیو کرنا چاہیے, جیسا مجھ پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے, پھر اس طرح مجھ پہ ٹرسٹ کرے. یہ نہ کہے کہ یہ قانون کیوں دے دیا گیا, یہ حکم کیوں دے دیا گیا, اور پھر سے اس نے مین میخ نکالنا کر دیں, جو ابھی بھی نکالتے ہیں لوگ کہ یہ قانون کیوں دیا گیا ہے, تو یہ حد کا قانون کیوں جاری کر دیا گیا, تو زنا میں یہ اس طرح کا قانون کیوں آیا. لوگ ابھی بھی مسلمان ہو کے بھی لوگ مین میخ نکالتے ہیں قوانین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس کو تمہیں قبول کرنا ہوگا. یہ بات تمہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پانے. ٹھیک ہے. تو یہ دو باتیں اس کے اندر تھیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اب یہاں پہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر لوگوں نے سوال اٹھا کہ ہم دن میں تو دور رہتے ہیں اپنی خواتین سے, اب رات کا معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ یہاں ان سوالات کا جواب دے رہا ہے کہ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا. وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے. اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپ کے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ نے اسے خیانت کیوں کہا؟ بیویوں کے پاس رات میں جانا گناہ تو نہیں تھا. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اس کو گناہ سمجھ رہے تھے, اور مطلب اس کو اپنے دل میں, جب انسان کسی چیز کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے دل کے اندر, لیکن اس کے باوجود وہ اسے کر رہا ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسے خیانت سے تعبیر کرتے ہیں. جبکہ تمہارا دل اسے غلط, حالانکہ وہ غلط تھی نہیں, لیکن جب تمہارا دل اسے غلط کہہ رہا تھا تو تم اسے کر کیوں رہے تھے؟ تو تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تم اس کو, پھر بھی تم کر رہے تھے. جب تم اس کو ایک چیز کو غلط سمجھ کے پھر بھی کر رہے تھے, تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. بعد اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے نہیں, غلط دل کو کھٹک رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی کر رہے ہوتے, تو خیانت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو حلال کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے, مگر اس سے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو, اور جو لطف اللہ نے تمہارے جائز کر دیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سپیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. یعنی صبح سے شام تک اپنا روزہ پورا کرنا ہے. یہ جو پھٹتی ہے نا, جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی ہے, لیکن ہم اگر اس زمانے میں دیکھیں تو وہاں تو روشنی نہیں تھی, وہاں تو لائٹس ہی نہیں تھی. یہاں تو لائٹس کی وجہ سے ہمیں جو ہے آسمان کلیئر نظر ہی نہیں آتا, ہورائزن ہمیں پورا کلیئر نظر ہی نہیں آتا. لیکن اس وقت تو گھپ اندھیرا ہوتا تھا, لائٹس ہی نہیں تھی. لوگ بھی دیا بھی کس طرح جلاتے تھے, وہ جو ان کے پاس جو ہوتے تھے جو چھوٹے چھوٹے, تو اس لیمپس جو چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, تو آسمان جو تھا وہ کلیئر نظر آتا تھا. تو ان کو وہ سیاہ دھاری اور سفید دھاری اور یہ ڈفرینس ان کو جو ہے آسمان پہ نظر آتے تھے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ چیز بتائی کہ جب یہاں سے سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو ہے تم اپنا روزہ پورا کر لو. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تم تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو, إِلَى اللَّيْلِ. اور اس میں بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا وہ اس میں جو فقہی مسائل بہت زیادہ آ گئے. تو اب ہم جب شیعوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ جو سب جو دھاری والا جو معاملہ ہے نا سر, تو اب وہ کہتے ہیں کہ دھاری جو ہے 15 منٹ پہلے وہ ہو جاتی ہے شروع. اب ان کا یہ نظریہ, اور اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رات تک روزہ پورا کرو, تو وہ روزہ ذرا لیٹ کھولتے ہیں.
میں ان کی کوئی دفاع نہیں کر رہی، لیکن ان لوگوں نے اس آیت کو سمجھنے میں اپنے اپنے لحاظ سے اس کو لیا، تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ لیل لکھا ہوا ہے، رات تک پورا کرو، تو اس میں سورج غروب ہونے کے بعد کا بھی آ سکتا ہے، اور جسٹ سورج غروب ہونا شروع ہوا تو اس میں وہ دونوں ٹائم آ سکتے ہیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یعنی اب جہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو، 10 دن کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر جو ہے پھر اللہ نے ٹوٹلی منع کر دیا کہ اس وقت اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا، یعنی سختی کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بہت ہی سخت چیز ہے اور بہت بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اگر جو حکم دے دیا، اگر تم نے اس کا حد کو توڑا تو پھر اس کی سزا ہے۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اس کے بعد لوگوں نے پھر مال کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے سب سے زیادہ جو ہمیں احادیث ملتی ہیں وہ دھوکہ دہی سے ریلیٹڈ ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی حدیثیں ہر چیز کے بارے میں بتائیں، لیکن سب سے زیادہ احادیث جو ہے ہمیں لوگوں کے مال جو ہے وہ ناروا طریقے سے کھانے کے بارے میں ہمیں جو احادیث ملتی ہیں کہ لوگوں کے مال جو ہے وہ دھوکہ دہی سے نہ کھاؤ، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں پورا حکم آیا ہے، اور تم لوگ نہ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھاؤ، اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے۔ اب اس کے اندر ناروا طریقے سے یا دھوکہ دہی سے کون سے مال کھائے جا سکتے ہیں؟ سود ہے، رشوت ہے، گیمبلنگ ہے، ٹھیک ہے نا، یتیم کا مال کھانا ہے، دھوکہ دینا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں۔ رشوت دے کے جو ہے کسی سے، مطلب آپ حاکموں کے پاس جائیں اور اپنے جسے آپ کسی پراپرٹی کا مطالبہ کرتے ہیں، کسی پہ جھوٹا الزام لگا دیں، حاکموں کو رشوت دے دیں اور یہ پراپرٹی واپس لے لیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس طرح سے جا کے لوگوں کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھا لیں۔ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کتنی واضح جو ہے حکمتیں بیان کر رہا ہے، کتنی واضح شریعتیں بیان کر رہا ہے کہ قرآن جو ہے یہ جو حکمتیں ہیں، یہ واضح بیان ہے، یہ اخلاقی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں قرآن کے اندر، جنہیں ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں پر اس کو اپلائی کرنا ہے، کہ ہمیں لوگوں کو دھوکہ دہی نہیں کرنا، لوگوں کے ساتھ، لوگوں کے مال، اور ہمیں اپنی ذات میں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم ایسا عمل تو نہیں کریں کہ جس سے ہم کسی کا مال جو ہے وہ دھوکہ دہی سے کھا رہے ہوں، یا ہم نے کوئی جھوٹ بولا ہو کسی سے، یا کسی سے مال ہم نے اس طرح سے ہتھیار لیا ہو۔ اور یہاں آپ دیکھیں گے یہاں پر کینیڈا میں لوگوں نے حکومت نے اتنی آسانیاں لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ بعض دفعہ ہمارے اپنے مسلمان بھی جو ہے وہ حکومت کو دھوکہ دے دیتے ہیں، آپ ٹیکس سے بھی چلا رہے ہوتے ہیں یا دوسری اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ ہیرا پھیری کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم سود نہیں کھائیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن بعض معاملات میں وہ حکومت کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکہ کسی کو بھی دیں، چاہے وہ غیر مسلم کو دھوکہ دیں، چاہے مسلمانوں کو دھوکہ دیں، کسی معاملے پہ بھی اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم مال دھوکہ سے کھا رہے ہیں، چاہے ہم کتنی پاکی کا دعویٰ کر رہے ہوں، کہیں نہ کہیں ہم دھوکہ دہی کا معاملہ کریں۔ اور ہمیں اس میں، اور یہاں اللہ تعالیٰ تقویٰ کا ذکر کریں تو تقویٰ کا معاملہ پھر یہیں پہ آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں پر مطلب کھڑے ہیں، ہم چاہے وہ حکومت کا معاملہ ہو، چاہے وہ لوگوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ اپنی ذات کا معاملہ ہو، کہ ہم اس معاملے میں صحیح کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب معاشی معاملات میں جو ہے تجارت کے اندر بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، جیسا وہ ایک آدمی جا رہا تھا راستے میں اپنے غلے کو لے کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غلہ ہاتھ ڈال کے دیکھا تو وہ اندر سے گیلا تھا، تو اور نیچے سے گیلا تھا، اوپر سے صحیح تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ گیلا کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میرا خیال ہے بارش ہو گئی تھی اس لیے گیلا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتا دینا کہ یہ غلہ جو ہے، کیونکہ بھاری تھا، زیادہ ویٹ ہوگا اس کا، تو گیلا ہونے سے وہ بھاری ہو گیا، تو ظاہر اسی کے مطابق پیسے دیتے لوگ، تو انہوں نے کہا کہ تم اس کا عیب بتا دینا تاکہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم دھوکہ دہی سے زیادہ پیسے لے لو اور بعد میں لوگ اس کو نکالیں تو ان لوگوں کو جو ہے پھر وہ ہو کہ ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا۔ اور اس طرح یہ کہ کسی کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا مال پڑا ہوا مل جائے تو 1 سال تک اس کی تشہیر کرنی ہے، اس کو بتانا ہے 1 سال تک، اور اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے کہ 1 سال تک اگر کوئی اس کا لینے والا نہیں ہوتا تو پھر تشہیر سے مراد ہے کہ مسجد میں بھی اعلان کرائیں گے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی اعلان ہوگا، جیسے بھی آپ کی سہولت ہے، اور نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد یو آر ایلیجیبل ٹو کیپ اٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں اس معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مختلف قوانین دیے ہیں۔ پھر لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہو یہ لوگوں کے لیے تاریخوں کی تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ چاند کی گھٹتا بڑھتا ہے، یعنی کہ اب ہم چاند کی جو کرسنٹ آتا ہے اس کو دیکھ کر ہی کیوں مطلب یہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ مہینے کیوں بنے ہوئے ہیں، ہم ان مہینوں کو کیوں فالو کرتے ہیں، تو اس سے متعلق
सवालात थे लोगों के, और ये भी पूछे थे उन्होंने, फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लोगों के तारीखों की तयन की, यानी इससे हम अपना स्केड्यूल बनाते हैं महीनों का, ज़ाहिर है उस अपने महीनों के लिहाज से भी अपने काम करते हैं, और हज की अलामतें हैं, उससे भी अपने हज के महीनों का तयन करते हैं। नीज इनसे कहो कि कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी तो असल में ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़ी से बचे, लिहाजा तो अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फला नसीब हो जाए। उस ज़माने में लोग क्या करते थे, उस ज़माने में लोग जो थे वो कहते थे कि अब हम जो है हज के लिए निकले, उम्रे के लिए निकले, अपने गुनाहों का पोटला लेके निकले। यानी हमारा जो पूरा जिस्म और जान है वो गुनाहों से भरा पड़ा है। तो वो जब तक इहराम में होते थे ना, वो कहते थे कि हम घर वापस नहीं जाएँगे, क्योंकि हम अभी गुनाहों में मुलव्वस हैं, ठीक है ना? तो वो जो थे वो वापस, जब अगर उनको किसी ज़रूरत के तहत वापस जाना पड़ता था, तो वो फिर दीवार से फलांग के जाते थे या किसी और जगह से जाते थे। तो ये एक बिदअत थी जो उन्होंने राइज कर ली थी। तो अल्लाह ताला कह रहा है ये जो है ये नेकी का काम नहीं है, और ये जो चीज़ें तुमने अपने दिमाग में बना ली हैं ये भी गलत है, ठीक है ना? तो पीछे की तरफ से दाखिल होते हैं। नेकी तो असल ये है कि आदमी अल्लाह की नाराज़ी से बचे, जो अल्लाह ने सही कवानीन दिए उसके मुताबिक काम करे, वही असल चीज़ है। या तो अपने घरों में दरवाजे ही से आया करो, अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। हाँ, अगर अल्लाह से डरते हुए काम करोगे तो ज़रूर तुम राह रास्त पर पहुँच जाओगे। अच्छा, अब यहाँ पर अ, हज अब क्या था कि जब अल्लाह ताला ने, जब सुलह हुदैबिया हो गई और ज़ाहिर मुआशरा बन गया, लोगों को हज की बड़ी वो हुई कि अब हम उम्रे के लिए भी जाएँ, हम हज के लिए भी जाएँ, ठीक है ना? तो अब लोगों को ये याद सताने लगी उम्रा करने की, हज करने की। तो उस पर अल्लाह ताला ने जो है फिर ये आगे आयत नाज़िल की कि उसमें ये आपको किस तरह से ये मामलात करने हैं। अब ये आगे हज के हुक्म आ रहे हैं ना। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो। अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी अगर तुम रास्ते में घिर जाओ, अल्लाह के लिए निकले हो, तो उनसे लड़ो, लेकिन ज़्यादती नहीं करना। इनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए, उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला है। इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है, मगर फितना इससे भी ज़्यादा बुरा है। नहीं, फितना क्या होता है? जानबूझकर इंसान की ताक लगा के उसको ज़बरदस्ती ख़त्म कर देना, ठीक है? और लोगों को जो है अच्छे रास्ते से रोकना, ये तमाम चीज़ें फितने में आ जाती हैं। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे ना लड़े, तुम भी ना लड़ो। मगर जब वो वहाँ लड़ने से ना चूकें, तो तुम भी बेतकल्लुफ़ इन्हें मारो, कि ऐसे काफ़िरों की यही सज़ा है। यानी तुम्हें हज करने से रोके, तुम्हें उम्रा करने से रोके, तो फिर तुम्हें इजाज़त है, तुम्हें हाथ उठाने की इजाज़त है। फिर अगर वो बाज़ आ जाएँ, तो जान लो कि अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। उस वक़्त तुम्हें हाथ उठाने का हक़ नहीं होगा। तुम इनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाए, तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पर दस्त दराजी रवा नहीं है। अब यहाँ पे माए हराम का बदला वह बता रहे हैं कि माए हराम का बदला माए हराम ही है, और तमाम हुर्मतों के लिहाज बराबरी के साथ होगा। माए हराम का बदला यानी कि 4 महीने हैं हुर्मत वाले, जो हज़रत इब्राहिम के ज़माने से ही हुर्मत वाले थे। एक तो रजब का महीना है, फिर एक ज़ीक़त, ज़िलहज और मुहर्रम। तो ये 3 महीने जो हैं वो हज के महीने कहलाते हैं, ठीक है? ज़ीक़त, ज़िलहज और मुहर्रम ये हज के महीने कहलाते हैं, और उस ज़माने में रजब जो था वो उम्रे के महीने के तौर पे ख़ास था। तो ये हुर्मत के महीने कहलाते थे, उसमें जंग जो थी वो हराम थी। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर वो तुमसे हराम महीनों में लड़ें, तो तुम्हें जायज़ है कि तुम भी उनसे हराम महीनों में लड़ लो। क्योंकि तो वो तुम्हारे पास दस्तदराज़ी करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला ने भी तुम्हें खुली छुट्टी दे दी कि तुम, क्योंकि शुरुआत वो कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे, तो तुम्हारे अल्लाह ताला ने आसानी दे दी कि तुम भी उनसे अगर लड़ सकते हो, ताकि फितना बाकी ना रहे, तो तुम उनसे लड़ो। तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा, लिहाजा जो तुम पर दस्तदराज़ी करे, तुम भी इस तरह उस पर दस्तदराज़ी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हुदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं। यानी जो अल्लाह हक पे लड़ रहे होंगे, तो अल्लाह उन्हीं का साथ देगा। अल्लाह की राह में खर्च करो, और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना यानी दीन की सरबुलंदी के लिए, लोगों की मदद करने के लिए, दीन के कामों के लिए, हर चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने कहा। और वहाँ अल्लाह ताला ने उस ज़माने में तो बहुत ज़्यादा इनकरेज किया कि उस वक़्त तो माल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हर लम्हा, क्योंकि लड़ाइयाँ थीं, जंगें थीं, और ज़ाहिर है एक नया माशरा बन रहा था, लोग जो है हिजरत कर के आ रहे थे, तो एक तंगी थी और मुश्किलात थी जो ज़ाहिर है लोगों पर थीं। तो उस वक़्त अल्लाह ताला ने उन लोगों को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया जिनके पास कुछ ना कुछ जो था वो पैसा था या प्रॉपर्टी थी या कुछ भी थी। तो अल्लाह ताला ने कहा कि किसी तरह से भी हो, तुम्हें अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है।
اور یہ بات ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہمیں تو خرچ کرنا ہے، لیکن جب کوئی ایسا موقع آ جائے کہ جب یہ ضرورت پڑ جائے، کوئی ایسی کلیمٹی آ جائے، تو ہمیں بھی اپنا ہاتھ نہیں روکنا، ہمیں بھی اس پہ پھر بے تحاشا اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ اور ٹھیک ہے، ظاہر ابھی بھی حالات ایسے پاکستان کے ہیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا حالات کر دیے گئے ہیں، تو اگر ہمیں اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان حالات میں ہم لوگوں کا ساتھ دیں اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میری آیت مجھے بہت اچھی لگتی ہے سورہ رحمان کی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو احسان کے درجے پہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہلکا پھلکا تو ہر انسان کر لیتا ہے، لیکن احسان کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ کہ آپ جو ہیں کسی پر احسان کریں، یہ تو اللہ کا احسان ہے نا، جو اللہ تعالیٰ احسان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ احسان کر رہا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے جب لوگوں کو دیتا ہے، اللہ تو ہم پہ احسان کر ہی رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جب خود احسان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بھی کہتا ہے کہ احسان کرو۔ تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں پر احسان کا رویہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نیک کام کریں، لوگوں کی خدمت کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی مدد کریں۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ٹھیک ہے۔ احسان کا طریقہ اختیار کو اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور اگر کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میں اثر ہے، اب یہاں سے حج اور عمرے کے جو ہے واقعہ معاملات شروع ہوتے ہیں کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ یعنی اگر آپ نے اب نیت کر لی ہے تو اب آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ جب انسان نیت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسے پورا کرنا چاہیے اپنی نیت کو، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی انسان مجبوری ہو گئی، اب وہ اس مجبوری کی بنا پر نہیں کر پایا، وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ساری ریسورسز ہیں، ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو کریں گے۔ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو، اور کہیں گھر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ حج اور عمرے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ ہم قربانی کریں، یہ بات یاد رکھیں۔ میں اس لیے پہلے یہ بات مینشن کرا رہی ہوں کہ اب یہاں پہ جو قربانی کا معاملہ آئے گا وہ اس لحاظ سے نہیں آئے گا، کیونکہ یہ کنفیوزنگ ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے۔ تو جب حج اور عمرے کے لیے جائیں گے تو وہ یہ بندے کی اپنی وہ ہے کہ وہ قربانی کرے، اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے بندہ اللہ کے لیے جا رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی کر رہا ہے، تو بہت بڑی عبادت ہے قربانی کرنا۔ لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی نہیں کر سکتا حج اور عمرے میں، تو وہ اس کے بدلے بھی حج اور عمرہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہاں جو قربانی کا معاملہ دیا گیا وہ کیوں دیا گیا ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو۔ اگر کہیں گھر جاؤ، صلح حدیبیہ میں کیا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمرے کے لیے گئے تھے، احرام باندھ کے گئے تھے، لیکن ان کو عمرہ نہیں کرنے دیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی سیکریفائز کر دیا، ادھر ہی کیا کہتے ہیں جانوروں کو ذبح کر دیا، ٹھیک ہے، اور اپنا احرام اتار دیا، اپنے سر جو ہے منڈوا لیے، ٹھیک ہے۔ تو گھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کلیمٹی آ جاتی ہے، کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہماری نیت تھی، ہم وہاں پہنچنا چاہتے تھے اور ہم نے احرام بھی باندھے ہوئے تھے، تو پھر جو ہے اس صورت میں ہمیں کوئی بھی قربانی میسر ہوگی، کوئی بکرا مل گیا، کوئی جانور اونٹ مل گیا، جو بھی قربانی میسر ہوگی وہ ہمیں کرنی ہوگی، تو وہ حج اور وہ عمرہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے، اور پھر وہ سر منڈوانا یا بال کٹوانا اور احرام اتار دینا، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ مونڈو جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی جب تک کہ قربانی ہو نہ جائے، اس وقت تک وہ جو حج کا یا عمرے کا جو آخری پارٹ ہے، احرام کھولنے کے بعد جو ہے وہ سر منڈوانا ہے مردوں کے لیے، اور خواتین اپنے بال کاٹ لیتی ہیں۔ مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے۔ تو پھر وہ جس کے سر میں اللہ تعالیٰ کی ساری وہ چیزیں، آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا بور لگ رہا ہو، لیکن یہ احکام ہے اور ہمیں انہیں سننا چاہیے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے کبھی عمرے کے لیے جائیں، کبھی حج کے لیے جائیں، تو یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے ان کو آج میں نے میں کبھی بھی اتنے غور سے نہیں سنتی تھی، لیکن آج میں نے غور سے سنا ہے، اور فرسٹ ٹائم مجھے یہ چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں کہ یہ چیزیں اس طرح سے تھیں، ان چیزوں کا، تو ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزے رکھے، یعنی وہ جس نے پہلے ہی اپنا سر منڈوا لیا ہو۔ اچھا، اب سر منڈوانے کا جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو ہے قدیم روایت ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، کہ جب انسان اپنا سر منڈواتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے
کہ وہ اللہ کے آگے جو ہے سرنگوں کر رہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے پیش کر رہا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں. کوئی سر منڈوانا آسان کام نہیں ہے، گنجا ہو جانا اپنے بال. تو اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے آگے آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اپنی قربانی تو نہیں دے سکتے، آپ اپنی جان تو نہیں دے سکتے، آپ اس کی جگہ جانور دیتے ہیں. لیکن سر منڈوا کے یا بال کٹوا کے اس بات کا آپ عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے آگے جو ہے وہ پیش ہوں، اگر میری جان بھی دینی ہوئی تو میں تیرے آگے جان دینے کے لیے تیار ہوں گا. تو سر منڈوانے کی جو حکمت ہے یہاں پر یہ ہے. تو اسے چاہیے کہ فدیے کے طور پر روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اوپر چھوڑ دی کہ ان تینوں میں سے تم جو چاہو کر سکتے ہو. پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور سال گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھ لے. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے جو مجھے کبھی پتہ نہیں چلی تھی، جو میں نے اب پڑھی اور مجھے اب سمجھ میں آئی کہ یہ جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں کبھی موقع ہی نہیں مل سکتا کہ وہ حج اور عمرہ کرنے جائیں. دیکھو چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح پہنچ جائیں کہ ہم عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ الگ الگ سفر کیا جائے، حج کے لیے بھی اور الگ سفر کیا جائے عمرے کے لیے بھی. لیکن اگر کوئی ایک سفر کے اندر حج اور عمرے کو جمع کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کو تھوڑا سا ایک فائن دینا ہوگا، اور فائن کیا ہے؟ وہ قربانی. وہ قربانی اس کو ایک کرنی ہوگی کہ اگر وہ ایک ہی سفر میں اور اپنا حج اور عمرہ کرا ہے. لوگوں نے اس کو غلط سمجھا، لوگوں نے اس کو حج کی قربانی سمجھا ہے، کیونکہ حج کی قربانی وہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ وہ قربانی ہے جو آپ کو کفایت کے طور پہ، یعنی اپنے آپ کو، جیسا آپ نے کہا کہ میں نے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا لیکن اللہ نے کہا اگر تم نے کر لیا ہے تو تمہیں اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے تھوڑا سا کیا بولتے ہیں، فدیہ، کیا بولتے ہیں یار، رینسم دینے کے لیے وہ آپ جو ہے یہ دینے پڑیں گے. تو جو حسب مقدور قربانی دے، اور پھر اگر قربانی میسر نہیں ہے، وہاں پر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ آپ قربانی کر سکیں یا کوئی اور وجہ ہے، تو یہ ان لوگوں کے لیے جو مکے میں نہیں رہتے، وہ 3 دن تو وہاں روزے رکھیں گے اور 7 دن وہ گھر آ کر روزے رکھیں گے. 7 روزے رکھیں گے، وہ 10 روزے رکھیں گے ٹوٹل. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جو ہے وہ ہے رینسم ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح فدیہ دے کے، یا آپ جو کہنے کے اس کو دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے اس جو آپ وہ کر رہے تھے، جہاں پہ 2 چیزیں جو ملا رہے تھے، عمرہ کا اور حج کا. لیکن یہ چیز ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. کن لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ عمرہ کرنے کی اور حج ایک ساتھ کرنے کی جو وہاں کے رہنے والے ہیں، جو عرب کے اندر رہ رہے ہیں، جو مکے کے اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے الگ حج کرنا ہوگا ان کو اور الگ عمرہ کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمرہ اور حج ملا لیں، ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے. یہ رعایت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے گھر بار ان کے لیے ہے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو. اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات اللہ نے فرما دی. حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شیوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا. سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. بس اے ہوش مندو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اب جب حج کے لیے جائیں گے، سب سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یہ 3 چیزیں بالکل نہیں پسند کہ انسان جو ہے وہ شہوت، یعنی کوئی جنسی اس کا کوئی تعلق ہو اس دوران جب وہ عمرے اور حج کی نیت سے جا رہا ہے. کوئی بد عمل، یعنی کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی غلط کام، کوئی جھوٹ، کوئی شہوت، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. یہ تمام چیزیں جو تقویٰ کے خلاف ہیں. اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا، یعنی جو تم اس کے علاوہ تم جو نیکی بھی کرتے رہو گے، اس میں نوافل پڑھتے رہو گے، اس میں طواف کرتے رہو گے، اس میں جو بھی تم نیکی کا کام کرتے ہو گے وہ اللہ جانتا ہے، جتنے بھی تم نمازیں پڑھو گے. اور پھر اللہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زیادہ راہ پرہیزگاری ہے. یعنی انسان کو جب حج اور عمرے کے لیے نکلے، ہم نے پڑھا کہ جب ہم وہاں سے جب نکلتے ہیں تو ہمارا ہر قدم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجر والا ہوتا ہے. ہر قدم جب تک کہ ہم وہاں پہنچ کر عمرہ یا حج ادا نہیں کر لیتے، ہمارا ہر قدم جو ہوتا ہے وہ سعادت والا ہوتا ہے، اجر والا ہوتا ہے. تو زیادہ انسان زیادہ دنیا کی ہر چیز لے کے جاتا ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھے خیمہ بھی چاہیے ہوگا حج کے لیے، مجھے یہ بھی چاہیے ہوگا، وہ سارا تمام اللہ تعالیٰ نے اس سے منع نہیں کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بہتر چیز کیا ہے کہ اپنے ذہن کے، اپنے مائنڈ کو اس کے لیے تیار کرو
اس تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، کہ ہمیں اصل میں اس حج کو کرنا کیسے، پورا دل کو، اپنے دل کو راضی کرو. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم نماز سے پہلے سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نماز بہت اچھی طرح پڑھوں گا. پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ شیطان ظاہر ہے ہمیں ڈسٹریکٹ کر دیتا ہے. تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں اچھی نماز پڑھوں، میں اچھا روزہ رکھوں. اسی طرح انسان حج کے لیے ظاہر وہ اتنے بڑے مقصد کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ میرا پورا مائنڈ، میرا پورا ذہن، میرا پورا جسم اس چیز کے لیے تیار ہو جائے کہ میں تیرے لیے جو وہ حج کر سکوں. تو پھر وہ اپنے آپ کو حج کے لیے تیار کرتا ہے. اور یہ حج جو ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ حج جو ہے وہ ہر قابل استطاعت کے بندے پر فرض ہے، جس کی صحت صحیح ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، ٹھیک ہے، اور جو سارے افورڈیبل اس کے پاس ہو، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. تو ہمیں اسے ٹالنا نہیں چاہیے کہ اب ہمارے پاس یہ سہولت نہیں ہے تو یہ نہیں ہے، نہیں ہے، ہمیں حج کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام چیزوں سے نوازا ہوا ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ یہ فرض ہے اور اس کی پوچھ ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح نماز کی پوچھ ہوگی، کہ تمام سہولتیں ہونے کے باوجود اگر ہم نے حج نہیں کیا تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے ایک فرض کو چھوڑ دیا. بس اے ہوش بندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو. اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس زمانے میں، عرب کے زمانے میں لوگوں نے میلے ٹھیلے لگا لیے تھے. وہ عرفات کے اندر بھی میلے لگے ہوئے تھے. اکاس کا تو بازار بہت مشہور ہے عرب کے اندر. تو عرفات کے میدان میں اور مزدلفہ کے میدان میں انہوں نے جو ہے وہ پھیلتے پھیلتے وہ پورے میلے کا تصور پیش کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں اللہ کا فضل تلاش کرنے کی اجازت ہے. تم چاہو تو تجارت کر سکتے ہو. تم فرض کرو ہم یہاں سے کوئی چیز لا کے وہاں بیچنا چاہتے ہیں، آپ بیچیں، ٹریڈ کریں، لیکن ان جگہوں پر جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کا شاعر ہے، ہم نے ان جگہوں کو جو ہے وہ ان جگہوں کو اس چیز کے لیے یوز نہیں کرنا. ان کو میلے ٹھیلوں اور ان چیزوں کے لیے بازار نہیں بنانا ان چیزوں کے لیے. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اسے تمہیں دی ہے. اور نہ ورنہ اس سے پہلے تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے. یعنی جب عرفات کے میدان سے واپس آؤ، مزدلفہ پہ ٹھہرو، تو پھر اللہ تعالیٰ کو بہت یاد کرو. عرب کی روایت یہ تھی کہ اس میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ پھر وہ قصہ گوئی اور اپنے باپ دادا کا ذکر کرنا اور رات بھر بیٹھ کے جو گپے ہانکنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وقت تمہیں اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنا چاہیے مزدلفہ میں آ کے، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے روشناس کرایا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس بات کی تصحیح کر رہے ہیں. پھر یہ حکم جو دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. مشرکین تو اپنی وہ حرکت کر ہی رہے تھے، کیونکہ مشرکین تو اپنے طور پہ حج کر رہے تھے، وہ حرکتیں کر، لیکن یہاں حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ اب تمہیں وہ چیزیں نہیں دہرانی جو تم ایز اے مشرک ہو کے تم کرتے تھے. اب اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، تو اب اس طرح تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے تم کو اس حکم کی پابندی کرنی ہوگی. اور عرب میں جو مشرکین تھے وہ اپنے آپ کو جو قریش کے وہ اس سے کہتے تھے کہ ہمیں تو تولیت دی گئی ہے کعبے کی، تو ہم جو ہے عرفات تک جائیں گے ہی نہیں، ہم مزدلفہ تک جائیں گے نہیں، ہم جو ہے کیا کہتے ہیں یہ جو مسجد حرام کی حدود سے باہر نہیں نکلیں گے. تو مسجد حرام کی حدود سے باہر نہ نکلیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم منا کی اس سے آگے ہم جائیں گے ہی نہیں، مزدلفہ نہیں جائیں گے، عرفات نہیں جائیں گے. ایک صحابی کا ذکر ہے کہ ایک صحابی وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت بھی نہیں ملی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروفٹ بھی نہیں بنے تھے. تو جب ان کا گزر حج کے زمانے میں عرفات سے ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرفات میں احرام باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تو قریش کے آدمی تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر جب وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس زمانے میں بھی جب آپ کو وحی نہیں آئی تھی آپ کے پاس، اس وقت بھی جو ہے آپ پورا عرفات سے جا کر مزدلفہ پہ جسے ایک طریقہ کار تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، آپ اس کو پورا فالو کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت دی ہوئی تھی اس کو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ صالحین ایسے بھی تھے جو توحید پر قائم تھے. بعض لوگوں نے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا تھا کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کریں کیا. ایسے بھی صالحین تھے اس زمانے میں، تین چار لوگوں کا ذکر آتا ہے. پھر جہاں سے وہ سب لوگ پلٹتے وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو. جس طرح لوگ جاتے ہیں پورے عرفات سے مزدلفہ سے، اس طرح تم بھی واپس آؤ. یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، جو تم سے غلطیاں پہلے ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ اس پر تم کو معاف کرنے والا ہے. پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اسی طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بہت زیادہ. کہتے ہیں نا اس اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے، بلکہ مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی تو ایسا ہے جو کہتا ہے، اب یہاں پر دیکھیں جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو بعض لوگ تو عمرہ جاتے ہی دنیا کے مقصد سے کہ ہمارا یہ کام حل نہیں ہو رہا تو بھئی ہم عمرہ کرائیں، ہے نا.
تو لیکن یہ منع نہیں ہے کہ آپ کسی دنیا کے مقصد کے تحت اگر عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو نہیں، لیکن آپ کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا نہ ہو، ہمارا مقصد جو ہے دنیا اور آخرت دونوں ہو. جب اللہ کے پاس جائیں تو صرف دنیا مانگنے نہ جائیں، ہم اللہ سے آخرت مانگنے بھی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کیٹیگری یہاں پہ بتائی ہے. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہے. ان میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہماری رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کوئی کہتا ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے ہی لوگ اپنی کمائی کے بدلے دونوں جگہ حصہ پائیں گے. تو کتنی خوبصورت بات ہے اگر آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنی نمازوں کے فوراً بعد یہ دعا مانگتے ہیں. دن رات ہم اللہ تعالیٰ سے اتنی وسیع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت دونوں سمٹ کر آ گئی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کعبے پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو آپ یہ دعا مانگ لیں. اس سے اچھی دعا کوئی بھی نہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس میں ہماری دین بھی، ہماری دنیا بھی، ہماری اولاد بھی، مال بھی، صحت بھی، ہر چیز آ جاتی ہے. تو ایسی جامع دعا ہے کہ انسان یہ دعا مانگ لے تو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے. وہ آگ کے عذاب سے ہمیں بچا. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. اللہ حساب دینے میں بہت جلد ہے. یہ گنتی کے چند روز ہیں تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھہر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ دن سے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو. خوب جان رکھو کہ ایک روز کی حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. یعنی جانے کا مقصد ہے اس کو پورا اس مقصد کو حاصل کیا جائے. بعض لوگ جاتے ہیں، سیلفیاں بناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو جانے کا مقصد جو ہے وہ پورا ختم ہو جاتا ہے. تو اس مقصد کو اللہ کہے نا پرہیزگاری ساتھ لے کے جاؤ. تو اس پرہیزگاری کا اثر جو ہے وہ آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر رہے کہ ہم کہاں سے اور کس جگہ سے آ رہے ہیں. بعض لوگ جو ہے اپنے اوپر حاجیوں کا لیول لگاتے ہیں کہ ہم تو حاجی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو اصل میں جو پرہیزگاری کا جو یہ چیز ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. دعوتیں کرنا کوئی منع نہیں ہے کہ آپ دعوت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں آپ اپنے اوپر وہ فخر اور وہ غرور کی کیفیت پیدا نہ ہو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت تھی کہ جس نے آپ کو دے دی. لوگ تو دیکھتے ہیں نا بیچارے پوری زندگی کتنے زیادہ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ اپنی پوری زندگیاں صرف کہتے ہیں کہ جوڑ کے رکھتے ہیں کہ کس طرح مجھے حج کا یہ ہوتی ہے طلب کہ انسان جو ہے وہ اپنا ایک پیسہ جمع کر کے رکھتا ہے کہ بس مجھے حج کے لیے میرا پیسہ جمع ہو جائے. یہ ہوتی ہے طلب. وہ ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. ہم تو مطلب کہتے ہیں کہ ہاں جب ہمارے پاس کھلا ہاتھ ہوگا بالکل ہوگا تو ہم تب جائیں گے. یہ مطلب ہمارے اندر بھی، میں اپنی بات بھی کرتی ہوں کیا وہ طلب جب انسان ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بلا بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے لوگوں کو توفیق بھی دے دیتا ہے. اور جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو بعض دفعہ ان کو ایسی ضرورتیں روک لیتی ہیں کہ انسان کرنے کے باوجود بھی حج نہیں کر پاتا. تو نیت انسان کی ہمیشہ دل میں جو ہے طلب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ سچی طلب رکھے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس اللہ کی بارگاہ میں حاصل جا سکیں. اچھا، اب انسانوں میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے. جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے. وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یہ ہر اس شخص پہ جو فاسق ہے، یعنی ایسے لوگوں کا اللہ یہاں ذکر کرا جب فاسق ہے جو کسی حد پہ رکنے والے نہیں ہیں. جب ان کی آپ باتیں سنیں گے تو وہ بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہوں گے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوں گے. آپ ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیں. اب ہم آپ کو پاکستان کے لیڈروں کی بات کریں تو وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے ہوں گے کہ ہم یہ کر دیں گے تو ہم وہ کر دیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے فتنہ بھی کتنا بچا رہے، تباہی اور بربادی بھی کس طرح انہیں لگا کے رکھی ہوئی ہے. اور پھر وہ بڑی بڑی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، بڑی بڑی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس میں جو ہے کیمیکلز نکل رہے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ایئر پولوشن ہو رہی ہے، نوائز پولوشن ہو رہی ہے. اس کا انہیں کوئی مطلب نہیں ہے. اپنی پرواہ کہ ہماری جائیدادیں ہماری وہ سب بن جائے اور لوگوں کی انہیں پرواہ نہیں ہے. اور بظاہر آپ دیکھیں ان کے نعرے، ان کے سلوگن آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے کہ ہم یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ یہ فاسق لوگ ہیں، کسی حد پر رکنے والے نہیں ہیں. تو ان کی ساری دوڑ دھوپ اسی لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غلط کرے، نسل انسانی کو تباہ کرے. حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جما دیتا ہے. اسے اللہ کا ڈرایا جاتا ہے تو اس کو اپنی عزت اس وقت زیادہ پیاری ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کا ڈر تو اس کو ہوتا ہی نہیں. اتنے واقعات ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا ڈر تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا. جو ہمارے، میں تو اپنے پاکستان کے جو حالات دیکھ رہی ہوں اس میں تو بالکل یہ چیزیں بالکل پوری اتر رہی ہیں.
کہ انسان جو ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے جو ہے اللہ کے وقار کو پس پوچھ ڈال دیتا ہے. جھوٹی گواہیاں، جھوٹے فیصلے، اور مطلب کس طرح یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ پوری آیات جو اس کے اوپر جو ہے وہ پوری مطلب ثابت ہو رہی ہیں. جو ہماری جو جج ہیں، ہمارا جو قانون ہے، مطلب اسلام کے نام پر یہ ملک بنا تھا، لیکن اسلام کی دھجیاں مطلب اڑ گئی ہیں اس جگہ پر. کہیں اسلام نام کی چیز ہی نظر نہیں آتی کہ یہاں پہ کوئی اسلام تھا. تو اللہ کا وقار کا خیال کو گناہ پر جما دیتا ہے. ایسے شخص لے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسرے انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائی الہی کی طلب پہ اپنی جان کھپا دیتا ہے، اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 2 رویے بیان کیے. ایک رویہ وہ کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو ہے اتنا ڈر ڈر کے قدم رکھتا ہے کہ اس کی زندگی جو نظر آتی ہے کہ وہ کتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، کتنا وہ ہمبل ہے، کتنا وہ ہیومیلیٹ ہے اللہ کے لیے. اور اس کی زندگی کے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں یار تم اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو، کہ تم اتنا کیوں ڈرتے ہو، کہ تم اتنا کیوں پھوک پھوک کے قدم رکھتے ہو، کہ لوگوں کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ تم کیوں اتنا احتیاط کرتے ہو. تو جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کا حال پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھ سے پوچھ ہو جائے گی، اگر میں نے یہ کام غلط کر دیا تو مجھ سے پوچھ ہو جائے گی، مجھے یہ نہیں کرنا، مجھے یہ نہیں کرنا، صرف اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اب یہاں یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ یہاں پہ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پورے کے پورے اسلام میں مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح نہیں بننا کہ انہوں نے اپنی کتاب کے بعض حصوں کو مانا اور بعض حصوں کا انہوں نے انکار کر دیا. ہمیں کتاب کو پورا ماننا ہے. ہمیں اپنے مذہب کے اندر، اپنے معاشرت کے اندر، اپنے معاشیات کے اندر، اپنے تمدن، ہماری جو کلچر ہے، ہر چیز کے اندر ہمارا اسلام ہمیں نظر آنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں پر جا کے تو انہی کی طرح ہو جائیں. اگر فرض کریں میں اسکول جا رہی ہوں تو بس میں اسکول میں جیسے وہ آتی ہیں ٹیچرز تو میں ویسے ہی لباس نہیں دیں، میرے اسکول کا ماحول ڈفرینٹ ہے، مجھے اسکول میں اسی ماحول میں رہنا ہے. ٹھیک ہے، تو میں ان کو اسی طرح ریپرزینٹ کروں کہ نہیں مجھے تو بڑا برا لگے گا میں اسکارف پہن کے جاؤں گی، یا میں ان کے ماحول میں ڈھل جاؤں تو مجھے کیسا لگے گا. جب میں کوئی اور جاب کر رہی ہوں تو میں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے میں ویسے ہی لباس پہن کے چلی جاؤں. تو میں اپنی شخصیت سے مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میں جس جگہ پہ بھی کام کر رہی ہوں، جس جگہ پہ بھی رہ رہی ہوں، میں یہ ریپرزینٹ کروں کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلم ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ مسلمان ہو کے بھی آپ کو کوئی پہچان نہیں سکے کہ آپ مسلمان ہیں. یہ ہے اسلام میں پورا کا پورا آ جانا. ہماری باتوں سے ہو سکتا ہے کہ ہم انگریزوں سے بات کر رہے ہوں تو انہی کے ہی اسٹائل میں بات کر رہے ہوں کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے، اپنی باتوں کو بالکل، اسلام والی باتوں کو بالکل دور رکھ دیا. کوئی بات ہماری اس میں شامل ہی نہیں ہے. نہیں، ہر چیز میں ہمارا نظر آنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں. اور شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کیونکہ اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو شیطان ہمارا دشمن ہو جائے گا. شیطان تو ہر انسان کے خون میں دوڑ رہا ہے، اور بس وہ یہ اسی طاق میں رہتا ہے کہ کوئی وقت ملے اور میں ان کو جو ہے وہ گمراہ کر دوں، ان کو جو ہے وہ اللہ کے راہ سے جو ہے وہ بھٹکا دوں. وہ تو بیٹھے ہی ہماری طاق میں اسی لیے. مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں تو لگتا ہے کہ شیطان پر ذرا سے میں لوز ہوتی ہوں اور شیطان جو ہے قابو پا لیتا ہے. تو ڈرنا چاہیے شیطان کے اس عمل سے. اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچنے کے لیے کہتا ہے. تو جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، اگر ان کو پالنے کے بعد تم نے لغزش کھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. یعنی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ انسان جانتے بوجھتے پہ غلطی پہ اصرار کرے. مسلمانوں کا تو اللہ نے تعریف یہ فرمائی ہے کہ وہ جانتے بوجھتے غلطی پہ اصرار نہیں کرتے. غلطی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، فوراً وہ معافی سے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتے ہیں. لیکن جو معافی نہیں مانگنا چاہتے، جو غلطی پہ اصرار کیے جاتے ہیں، تو وہ اصل میں مومن نہیں ہے. اور انسانی نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہوں تو کیا وہ اس کے منتظر ہے کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور وہ فیصلہ ہی کر ڈالا جائے. تو پھر اگر انسان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی بات کے منتظر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر کر دے، اور کوئی عذاب ان پر آ جائے یا پھر کوئی مصیبت ایسی آ جائے جو ان کو ختم کر کے رکھ دے. آخرکار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں. تو میرا خیال ہے اب ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سارے اس سے شریعت سے ریلیٹڈ ہیں، اور ظاہر شریعت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑے سے یہ خشک سے مضمون ہے یا اس طرح ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات اتنے ڈیٹیل میں دیے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اور ہمارا زندگی میں ان سے تعلق کیا ہے، جس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں یہ آیات جو ہے وہ نازل کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا، ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔ یا بھیا جی، وعلیکم السلام جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیرا وبرکاتہ۔ کثیرا۔ تو بس میں نے آپ لوگ سے یہ بات کرنی تھی کہ وہ میں اس کو کنٹینیو لے کے چلوں گی تھوڑا تھوڑا قرآن، جو نہیں جنہوں نے سنا تو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر یہ رمضان میں بھی نہ ختم ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو ویکینڈ پر کنٹینیو کرتے رہیں گے قرآن کو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو توفیق دے کہ ہم اس کو اسی طرح جاری و ساری رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے۔ آمین امین آمین آمین۔ آمین، جزاک آپ اللہ۔ جزاک اللہ بھائی۔ جزاک اللہ۔ آپ لنک جو ہے وہ ایک ہی بھیجیں گے نا، تو وہ دونوں دن چلے گا نا؟ ہاں وہ کنٹینیو چلے گا، وہ پورا آپ ہر ویک چلے گا وہ ابھی فی الحال، پھر میں اگر کوئی نیا لنک بھیجنا ہوگا تو میں بھیج دوں گی، لیکن وہ فی الحال چلے گا وہ انشاءاللہ۔ صحیح یہ اچھا ہے۔ نہیں بس اصل میں ہم لوگ سمجھتے تھے کہ نیا لنک ہے تو اس کے لیے ویٹ کر رہے تھے، تو یہ آپ نے اچھا اچھا بتایا۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے، اوکے جی، السلام علیکم اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ وعلیکم اللہ السلام حافظ۔ ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
Okay, Dania. Amber को उठाओ जरा. क्या? Amber को उठाएं. क्यों? उन्हें जाना बुलाना. He's asking to wake him up. Just go and wake him up. Oh. Inshallah, yes. Scotch tape कह रहे हैं. इसको फिर अच्छा Let me go. I'll buy it from outside. The restaurant भी जाओगे? Pizza. पता नहीं हम लोग कहाँ थे. Jam toast and the toast. Yeah. क्या? हाँ. हाँ वो पे है क्या है ना? Okay. I'll let छोटी गाड़ी में शाम को. Okay. जरूर बात आती है कि ना तो अगर आगे चले जाओगे ना
شام کیا کرا دو جلدی کو یہ کارڈ سے اوکے اتنا تھا ٹیشو اچھا ہے تو دوسرا بوکل ہے واش ہے نا ہاں بسم الله الرحمن الرحيم
finances.